अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मेहमान। और आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। इनके लिए मैं कब से कोशिशें कर रही थी और काफ़ी लेक्चर्स इनके यूट्यूब पे मैं और आप देखते ही रहते हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखे होंगे, और बहुत अच्छी बातें करते हैं। और मैं ख़ास तौर पे ये ज़रूर कहूँगी कि एक जो पहले एक ट्रेंड हुआ करता था, जिस तरह कि हम खिताबात सुनते थे, जो हमें इस्लाम के बारे में नॉलेज मिलती थी, उससे बहुत हटकर मैंने हमाद लकवी साहब को पाया। तो आज डेफिनेटली आज के शो में भी बहुत कुछ इनसे सीखने का, जानने का मौका मिलेगा। बगैर किसी ताखीर के वेलकम करूंगी अपने शो में मोहम्मद हमाद लकवी साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक्सेप्ट किया। काफ़ी दिनों से मेरी कोशिश थी कि आपका इंटरव्यू हो सकता, आपसे बात हो सकती, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, ये रमज़ान के मतलब इंटरव्यूज़ हैं, और इसमें हम कोशिश करें कि मुख्तलिफ ज़ावियों के साथ अपने मज़हब को मज़ीद थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहले मतलब मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैंने शुरू में कहा कि आपके जो लेक्चर्स मैंने सुने हैं वो थोड़े मुख्तलिफ महसूस होते हैं। तो क्या आपका बैकग्राउंड रहा, डॉक्टर हैं आप, और किस तरह से ये जो दीन का फरीज़ा है इसको लेके आप चले माशाल्लाह से, और थोड़ा मतलब एक मॉडर्न टच जो हमें नजर आता है आपकी बातों में, उसका क्या मतलब कैसे इन्फ्लुएंस किया उन चीजों ने आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये तो सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, ये किसी एक शख्स की फीलिंग या किसी का एनालिसिस होना हो सकता है। मैं अपने बारे में इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता मेरी जो बैकग्राउंड है वो मैं बता देता हूँ। बुनियादी तौर पर मैं अहले इल्म के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब आलिम दीन थे, मेरे दादा आलिम दीन थे, मेरे माशाल्लाह। परदादा आलिम दीन थे। बल्कि ये हमारा ख़ानदान पिछले 300 साल से इस बर्रे सगीर में दीन की खिदमत कर रहा है। माशाल्लाह। और मैं तो अपना अपना तारुफ ही यही करवाता हूँ कि जैसे कुरान की ज़ुबान में कि काना अबूहुमा सालिहा, कि उनके वालिद जो थे वो नेक थे। हमारी तो इसके अलावा और कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। अलबत्ता जो आप मॉडर्न की बात करते हैं, तो मुझे तो कभी कॉन्शियसली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अलबत्ता मेरी जो तालीम है वो मदरसे की तालीम के अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इस्लामिक स्टडीज़ किया और मैंने गोल्ड मेडल लिया यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके माशाल्लाह। बाद मैंने यानी जो जामिया मुहम्मदिया उकाड़ा से इजाज़त फिल हदीस के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एमए अरबी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, और फिर पीएचडी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में किया। और उसके बाद फिर मैंने पोस्ट डॉक यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से किया 2006-07 में। और मैं 1990 से यानी 32 साल हो गए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 33वां साल जारी है कि मैं हायर एजुकेशन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और ये सब अल्लाह की तौफीक से है कि अल्लाह ताला कोई अच्छी बात ज़ुबान से निकलवा देता है, कोई अच्छा ख्याल जहन में अल्लाह ताला डाल देता है। और कि जितना कुछ है ये वालिदैन की दुआएं हैं, और असातिज़ा ने जो कुछ हमें सिखाया है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक, उसके मिसदाक कि आपने खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था कि फल युबल्लिग शाहिदुल गाइबा, कि जो मौजूद हैं वो ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दें जो मौजूद नहीं। तो उसमें हम एक उम्मती की हैसियत से अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से ये कबूल फरमाए, इसमें इखलास अता फरमाए और कबूल फरमाए। कबूलियत अल्लाह के यहाँ हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इंशाल्लाह आमीन। और बहुत अच्छी से मैंने आपकी एक इंटरव्यू था आपका मोहम्मद अली साहब के साथ, तो उसमें मैंने आपकी एक बात सुनी थी जो मुझे बड़े दिल को लगी। आपने उसमें कहा था कि आप कुरान को जिस नीयत से पढ़ते हैं, आपको कुरान मतलब वही कुछ देता है। अगर आप उसको तहकीक के हवाले से पढ़ेंगे तो आपकी तहकीक मुकम्मल हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी, अब बड़ी इंस्पायरिंग बात थी। अच्छा, आज जिस हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये कि अभी तक बहुत सारे लोग आए, उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ जब बात की जाए ना, तो वो जो हम क़यामत के करीब की निशानियां हैं उनके हवाले से थोड़ी सी बात करें।
याजूज माजूज दज्जाल, ये सारी वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने बचपन से सुनते आए हैं। बचपन से हमें बड़ी हैरान कुन कुछ चीज़ें लगती हैं, कुछ चीज़ों पे ऐसा होता है कि ये कैसे मुमकिन होगा। और आज कल जिस तरह से एक माहौल चल रहा है जिसमें हमें मुख्तलिफ कुछ नया, एक मैंने देखा है कि कुछ एक ट्रेंड है जिसमें हमें ये चीज़ें भी साइंस के हिसाब से भी उसका तकाबला किया जाता है, तो नई चीज़ें सामने आई हैं। तो सबसे पहले तो याजूज माजूज और ये जो पूरा जो एक के बाद एक तरतीब है निशानियां, वो मैं आप ही से चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि क़यामत की जो वाज़ेह तरीन निशानियां हैं, हम जैसे कह भी रहे होते हैं आजकल कि बस क़यामत करीब है, तो क्यों ऐसा लग रहा है हम लोगों को? असल में ऐसा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो निशानियां बयान फरमाई हैं वो कोई किसी तरतीब से नहीं बयान फरमाई। आपने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ निशानियां बयान की हैं। और जैसा कि सूरह मुहम्मद के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये निशानियां जितनी भी क़यामत की हैं ये दरअसल इसलिए हैं कि लोग नसीहत पकड़ें और नसीहत पकड़ के अपने आप को दुरुस्त कर लें, क्योंकि जब क़यामत आ गई, यानी निशानियां नसीहत के लिए हैं, तो क़यामत जब आ गई तो उस वक्त तो नसीहत पकड़ने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसलिए क़यामत से पहले ये निशानियां दिखाने का मकसद ये है कि फ़ान्ना लहुम ज़िक्राहुम इज़ा जाअतहुम, जब वो क़यामत आ जाएगी फिर उसके वक्त उस वक्त तो नसीहत पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह करीम ने ये पहले से निशानियां जो हमें दी हैं ये क़यामत आने से पहले नसीहत पकड़ने के लिए उसका उमूमी मकसद है। अलबत्ता जो क़यामत की निशानियों का ना तो हम उसका कोई हतमी तयन कर सकते हैं, किसी भी एक निशानी की कोई इंटरप्रिटेशन हो सकती है, एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस भी हो सकती हैं, और फिर इसी तरह से वो उसके किसी एक निशानी के मिस्दाक मुख्तलिफ बातें भी हो सकती हैं। तो ये भी हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात इरशाद फरमाई वो हकीकी अंदाज में इरशाद फरमाई हो, उसी तरह से वो वक़ूफ़ होती हमें नज़र आ जाए। और ये भी हो सकता है कि आपने तमसीली अंदाज में इरशाद फरमाई हो और वो किसी और शक्ल में हमें सामने नज़र आए। लिहाजा चूँकि ये सारे इम्कानात हैं, और जिस तरह मुतशाबिहात कुरान होते हैं कि कुरान में ऐसी आयात हैं जिनकी एक से ज़्यादा मफाहिम निकल सकते हैं, इसी तरह मुतशाबिहात हदीस में से ये निशानियां हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई। उसकी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपने तो कोई ऐसी तरतीब नहीं बताई, अलबत्ता इमाम कुर्तबी से ये सिलसिला चला कि उन्होंने निशानियों को कुछ छोटी निशानियां करार दिया, कुछ वुस्ता दरमियानी निशानियां करार दिया, कुछ बड़ी निशानियां, ये एक तकसीम कर दी। उसके बाद जो है वो सारे ही तकरीबन अहले इल्म जो है ये निशानियां करते हैं, उसमें निशानियों की तकसीम जो है वो छोटी निशानियों में, बड़ी निशानियों में, दरमियानी निशानियों में वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन बहरहाल ये इस तरह से एक निशानियों की तरतीब हमारे यहाँ मौजूद है। छोटी निशानियां हम उनको कहते हैं जो या तो वक़ूफ़ पज़ीर हो चुकी हैं और उनका माजी में उनका वक़ूफ़ हो गया, या फिर वो इंतहाई मामूली हैं हम जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। वुस्ता किस्म की वो निशानियां हैं जो बिल्कुल क़ुर्ब क़यामत होंगी, और वो बड़ी बड़ी निशानियां हैं और उसके अंदर बहुत हमारे लिए एक नसीहत का सामान होता है, और हम इर्द गिर्द उनको वक़ूफ़ पज़ीर होता हुआ भी देखते हैं। और जो बड़ी निशानियां हैं ये बिल्कुल क़ुर्ब क़यामत ज़हूर पज़ीर होंगी, और उसके बाद उसके साथ मुत्तसिल क़यामत आ जाएगी। उसमें जो मुत्तसिल क़यामत आने वाली जो निशानियां हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तयन फरमाया और उसकी किसी हद तक तरतीब भी बताई। उसमें पहले इमाम महदी का आना है। इमाम महदी का आना जो है वो कुछ फसाद और बहुत बड़े जो आलमी सतह पर मुसलमानों के लिए क़यादत का फुक़दान होगा और एक फसाद होगा, उसके नतीजे में इमाम महदी का ज़हूर होगा। इमाम महदी की फिर आगे तफसीलात हैं। जब फिर इमाम महदी का ज़हूर होगा तो उस वक्त ज़ाहिर जंगें होंगी, और उन जंगों के नतीजे में मुसलमान जो हैं बहुत सारे शहीद हो जाएंगे। और उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, क्योंकि इमाम महदी के हाथ पर जो बैत होगी वो जिहाद की बैत होगी। तीसरा हिस्सा मुसलमान 1/3 तो वो होंगे जिन्होंने जिहाद को मानना ही नहीं, और जिहाद की मुश्किल की वजह से उन्होंने इमाम महदी को तस्लीम नहीं करना। लिहाजा आपने फरमाया इनमें रत्ती भर ईमान नहीं है, ये कहने को मुसलमान है, इनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। 2 हिस्से बाकी जो रह गए वो लड़ेंगे, और उनमें से आधा 50% यानी टोटल में से जो 1/3 है वो शहादत में काम आ जाएंगे। कितने शहीद होंगे, बहरहाल वो लंबे चौड़े पैमाने पर मुसलमानों की शहादतें होंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रूए ज़मीन पर उनसे बेहतर शहीद कोई नहीं होगा। और जो 1/3 बच जाएंगे वो लोग होंगे जिनके ईमान को उसके बाद कोई आजमाइश दरपेश नहीं होगी, ये बेहतरीन ईमान वाले लोग होंगे। और इसी दौरान जो है वो दज्जाल का ज़हूर भी होगा,
اور اس یعنی امام مہدی آئیں گے، پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے ظہور کے بارے میں، دجال کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک روئے زمین پر اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں آیا۔ دجال دجل سے ہے، اس کا مطلب ہے دھوکے باز، تو یہ صرف ایک شخص ہوگا جو دھوکے باز ہوگا، لیکن لگتا یوں ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ماحول تیار ہو چکا ہوگا، دجالی ماحول، اور اس دجالی ماحول کے اندر وہ صورتحال پیدا کر دی گئی ہوگی کہ لوگ جو ہیں اس دھوکے کے ماحول میں سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں کر سکتے ہوں گے، اور دیانتدار بددیانت سب الغم بلغم سب ایک دوسرے سے مل جل چکا ہوگا، اور گدھے گھوڑے کی پہچان ختم ہو چکی ہوگی اس ماحول کے اندر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دجالی تہذیب ہے، اور اس کے اندر جو بہت سارا جو ہے دجل و فریب چل رہا ہے، لیکن وہ شخص جو فتنہ اصل آئے گا وہ دجال ایک بہت بڑا دھوکے باز ہوگا۔ بہرحال اسی دوران یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یاجوج ماجوج کو اس کے ظہور پذیر ہونے کو ماضی کا واقعہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کسی قوم کو بھی یاجوج ماجوج قرار دے دیا ہے، اور مختلف تمثیلی انداز میں اس کی انٹرپریٹیشن بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قیامت کے قریب جو نشانیاں ہیں، جو وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہیں، اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ماضی میں وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ جب احادیث کو ساتھ ملا کے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی مستقبل میں ہی وقوع پذیر ہوں گے اور ظہور پذیر ہوں گے۔ پھر اس کی ایک تفصیلات ہیں۔ اسی طرح دخان ہے، ایک بہت بڑا دھواں ہوگا۔ اب یہ کیسا ہوگا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ بھی دھوئیں کی نشانی بھی پہلے ہو چکی ہے، بعض نے کہا اس کا یہ صرف تعلق لوگوں کی بھوک کے ساتھ ہے، لوگوں کو نظر اس طرح سے آئے گا جیسے دھواں ہے۔ بعض نے کہا حقیقی طور پر دھواں آئے گا، جب ہوگا تو اللہ کو معلوم ہے کیسا ہوگا۔ اسی طرح دابت ایک ہو، زمین میں دابت الارض، زمین میں ایک جانور نکلے گا، اس کی نشانی ہے۔ یہ ساری نشانیوں کے بعد یہ پے در پے ہے، اور یہ بڑی نشانی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے، اور یہ قیامت کا وقوع ہو جائے گا، قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی۔ اس طرح کی تفصیلات یہ بڑی نشانی ہیں۔ صحیح سر۔ تو ابھی جیسے دجال کا ذکر ہو رہا تھا، تو دجال کو شیطان اپنا ایک بہت اہم مہرہ مانتا ہے، اور سب سے ایک مطلب جو نہ سمجھے طاقتور مہرہ بھی شیطان کے پاس وہی ہے، دجال کی صورت میں ہی ہے۔ تو دجال جو ہے وہ انسان ہی ہوگا مکمل طور پہ، اور جو اس کے پاس پاورز ہوں گی وہ آج کل کی ہم کیا اس کو ٹیکنالوجی کے اس میں لے سکتے ہیں، یا پھر اس کے پاس کوئی دوسری شیطانی طاقتیں بھی ہوں گی؟ دیکھیں، ایک بات تو کلیئر ہے جو حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ دجال انسان ہوگا، اور انسانوں میں سے ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں بنایا ہوا کوئی روبوٹ ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ دجال انسانوں میں سے ہوگا، اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا، ابن سیاد، اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہ دجال ہے، اس لیے بھی کہ وہ ایک الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا، ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، اور بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے دل کی بات جان لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی اس لڑکے سے ہوئی، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ میں نے کیا سوچا ہے، تو اس نے تھوڑا سا یوں سوچ کے اس نے کہا دکھ، اور بس اتنی بات کہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا دشمن ہے، اور اس سے زیادہ تو بتا بھی نہیں سکتا کچھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دخان یعنی دھواں سوچا تھا۔ اب اس کو دیکھیں، آئیڈیا تو اس کا ٹھیک تھا، دکھ اس نے کہا، لیکن اس کو کلیئر نہیں ہو سکا کہ کیا ہے، لیکن کوئی بات اس نے سمجھ لی۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ دجال ہے، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ اس کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا۔ تو کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے یہ گلہ بھی کیا بعض لوگوں سے کہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں، حالانکہ میرے اندر وہ نشانیاں نہیں ہیں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، حجاز میں ہوں، میں مدینہ میں جاتا ہوں، میں مکہ میں جاتا ہوں، حالانکہ جو دجال ہوگا وہ تو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو میں اس میں داخل ہوا ہوں، لہٰذا میں تو دجال نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دجال تو قرب قیامت آئے گا، اور وہ جو ابن سیاد پر دجال کا جو شک کرنا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک انسان ہوگا، ایک ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوگا،
لیکن اس کے پاس جو قوت طاقت ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی کہ وہ جہاں بارش برسانا چاہے گا وہ بارش برسا دے گا، جہاں خشکی دینا چاہے گا وہ خشکی اور تنگ دستی دے دے گا، سارے وسائل اس کے ہاتھ میں ہوگے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کو جب ہم جدید دور میں انٹرپریٹ کرتے ہیں تو بالکل یہ ممکن ہے، جس طرح سے آج کل کھانے کے لیے اور کھانے کی چیزیں اور وسائل کے اوپر ان کو سینٹرلائز کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہوتی جا رہی، بڑے بڑے چین سٹورز اور چین جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ سپلائی کرتی ہیں چیزیں۔ آج کل ہی آپ دیکھ لیں، اگر صبح بریڈ جو ہے ڈبل روٹی وہ صبح بیکریز کے اوپر سپلائی نہ ہو، اس کی سپلائی رک جائے تو بہت سارے لوگوں کا ناشتہ رک جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہمارا پانی ہے، ہم عام طور پہ منرل واٹر ہر جگہ پہ وہی پیا جاتا ہے، اور اگر منرل واٹر کی سپلائی رک جائے تو ہمارا جو ہے وہ پانی رک جائے گا۔ علی ھذا القیاس لگتا یوں ہے کہ اسی طرح کا ایک میدان تیار ہو رہا ہے کہ جس طرح کا سسٹم دنیا کا بن رہا ہے کہ ایک ایک چیز کے ہم محتاج ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ جب سینٹرلائز ہو جائے گی تو وہ سارا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب وہ شخص آئے گا تو دجال اس کے ہاتھ میں یہ سارے وسائل ہوں گے، وہ ایک کلک کرے گا اور یہ سب رک جائیں گے، سب کی سپلائی رک جائے گی، جس کو وہ چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ اب دیکھیں اسی طرح سے جو فصلیں آج کل بوئی جا رہی ہیں، کاشت کی جا رہی ہیں، اس کے اندر بھی ہائیبرڈ بیج جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ باقاعدہ وہ بیج فصل سے نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ اس کو فیکٹریوں میں اور لیبارٹریوں میں تیار کیا جاتا ہے اور تیار کر کے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اس بیج کو ایک دفعہ آپ اپنی زمین پہ کاشت کر لیں تو اس کے بعد آپ پابند ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ وہی بیج لے کے کاشت کریں گے، اس کے بعد آپ کا جو نارمل بیج ہے وہ زمین قبول ہی نہیں کرتی۔ اب اس طرح سے بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ ساری چیزیں جب سینٹرلائز کر لیں گے تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات تمثیلی انداز میں آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یوں بھی تو کسی کے ہاتھ میں وسائل آ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بھی سوچتا ہوں بعض اوقات، یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن وہ باتیں تو حقیقی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی، اور ان کو ہم تعین کیسے کریں گے اس کے اندر کئی امکانات ہوتے ہیں۔ میں بعض اوقات یہ بھی سوچتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی ہو، آج کل جو کمپیوٹر کی ترقی ہے، اس نے یہ یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کمپیوٹر کی دنیا میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، سائنس ترقی کر کے کمپیوٹر سائنس اس موقع پر پہنچ گئی ہے کہ وہ جو ہماری ذہن کی میموری ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے، یہ ڈاؤن لوڈیبل ہے۔ اور یہ کب ڈاؤن لوڈیبل ہوگی ایگزیکٹلی، آپ کب کسی کا دماغ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کی پوری میموری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ عملاً کب ممکن ہوگا یہ نہیں مجھے پتا، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب کام کر رہی ہے تو یہ ہماری جو دماغ کی انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے یہ ساری چیزیں اس میں سے لی جا سکیں گی۔ تو اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ یہ جو ہماری دماغ کی ساری میموری ہے یہ ایک چپ پہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکے، if it is possible in future، تو آپ یہ سوچیں نا کہ ایک دنیا کا جو سب سے بڑا انجینئر ہے اس کی دماغ کی میموری بھی ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، دنیا کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے میڈیکل سائنس میں اس کی بھی میموری ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، اور دنیا کا جو سب سے بڑا سوشل سائنٹسٹ ہے اس کی بھی میموری ڈاؤن لوڈ کر لی جائے، ہر فیلڈ کا جو ماہر ہے اس کی میموری ڈاؤن لوڈ کر کے ایک چپ پہ ڈال دی جائے، اور وہ چپ کسی ایک انسان کے دماغ میں لگا دی جائے، تو وہ کیا بنے گا؟ وہ اتنا، اور اس کے پاس جو ہے ساری دنیا کے وسائل بھی اس کے پاس ہوں، ساری حکومتیں اس کے ساتھ ہوں، سب لوگ اس کے ساتھ ہوں، جس کو وہ دینا چاہے وہ دے دے، جس کو نہ دینا چاہے نہ دے، جس کو اس نے جنت بنایا ہوا ہے، اپنی دوزخ بنائی ہوئی ہے، اس میں وہ لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے، جو اس کے پیروکار ہے اس کو جنت دیتا ہے، جو پیروکار نہیں ہے ان کو جہنم دیتا ہے۔ جس طرح سے آج کل مختلف ملک کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، آپ یہ کر دیں تو ہم آپ کو بہت ساری جو ہے وہ نہریں شہد اور دودھ کی بہا دیں گے، آپ کی اکانومی ٹھیک کر دیں گے۔ آپ دیکھیں جس طرح سے دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ گویا دجالی ماحول ہی تو تیار ہو رہا ہے، تو وہ دجال جب خود آئے گا تو اس نے اسی ماحول کو استعمال کرنا ہے، اور اسی کے اندر اس نے وہ ساری چیزیں جو آپریٹ کرنے کے لیے اس کو ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن ہوگا وہ انسان ہی، اور وہ غیر معمولی قوت رکھتا ہوگا، غیر معمولی طاقت کے ساتھ وہ لوگوں کو وہ کہے گا کہ میں زندگی دیتا ہوں، میں لوگوں کو موت دیتا ہوں، یہ تک وہ دعویٰ کرے گا، لیکن اس کا زندگی اور موت دینے کا دعویٰ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو
زندہ چھوڑ دے گا اور کسی کو قتل کر دے گا، اور پھر وہ اس کو زندہ کرنا چاہے گا دوبارہ، پھر ایک جگہ پہ آ کے اس کی وہ قوت رک جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جب آپ کو اس طرح کا ایک پاورفل آدمی نظر آئے اور دنیا کے سارے وسائل اس کے پاس ہوں، اور اس وقت تو پھر ایمان کے ڈول جانے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہو جائے تو تمہیں پتہ چل جائے کہ دجال نکل آیا ہے، تو اس کی معلومات لینے کے لیے بھی اس طرف نہیں جانا، بلکہ اس سے دوسری طرف جانا ہے تاکہ آپ اس سے بچ جائیں۔ جو شخص جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے، صرف معلومات لینے کے لیے، تو وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے دور بھاگا جائے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری جو ہدایات دی ہیں کہ دجال اگر ظاہر ہو جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، لیکن بہرحال اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ وسائل لے کے اور بہت زیادہ کیپیسٹی لے کے، بہت زیادہ معلومات کے ساتھ، بہت زیادہ طاقت کے ساتھ، اور سارے وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ ظہور پذیر ہوگا۔ اس لیے وہ بہت بڑا فتنہ ہے اور روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اچھا سر، 2-3 سوال جو میں اس پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایک جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے کہ آج کل اگر جیسے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں تو اس میں اگر ہمیں کوئی بین الاقوامی ایڈ مل رہی ہوتی ہے، کوئی مدد کرنے کا کہتا ہے، تو عوام بھی ایک طرح سے کیونکہ اتنی مشکلات میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ مدد ہمیں مل جائے۔ تو دجال کا جب ظہور ہوگا تو وہ ممکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایک شخص کے پاس جا کے یہ کہے گا کہ مجھے مطلب مانو، تو یہ بھی کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ حکومتی سطح پہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے تو اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ، چاہے وہ دل سے چاہ رہے ہوں نہ چاہ رہے ہوں، لیکن یہ ہر کوئی، جیسے میں نے کہا کہ خوشحالی کی تمنا ہر کسی کی ہوتی ہے، تو کیا اس طرح سے بھی ہم اس فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بالکل اس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹلی آپ اس فتنے کا شکار ہوں یا انڈائریکٹلی اس فتنے کا شکار ہوں، لیکن بہرحال ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو فتنہ ہے وہ یہی تو فتنہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اور جس شخص کے پاس کھانا ہے وہ آپ سے ایک شرط منوائے کہ تم میری خدائی تسلیم کرو تو پھر میں تمہیں دوں گا کھانا، تو یہ اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ آپ اس وقت یہ طے کریں کہ جناب میں نے کھانا لینا ہے کہ ایمان بچانا ہے۔ تو یہی تو آزمائش ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ ٹکر لیں یا اس کے ساتھ آپ کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش کریں، آپ اس سے دور نکل جائیں، پہاڑوں کو نکل جائیں اور رف ٹف میں زندگی گزار لیں، اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو خود اکیلے آپ زندگی گزار لیں لیکن اس کی طرف نہ جائیں تاکہ آپ کا ایمان بچ جائے۔ اس پر صحابہ کرام نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اگر ہم یوں پہاڑوں کو چلے جائیں گے تو پھر کھانا، وسائل، سب کچھ تو اس کے پاس ہوگا، تو ہم کیا کھائیں گے پھر؟ ہم وہاں نکل تو جائیں، ہم دور تو چلے جائیں، تو ہم کھائیں گے کیا؟ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں تحمید، تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، گویا اللہ کا ذکر کرنا تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو یہ جو مادی کھانوں کا عادی بنا کر اپنے آپ کو اس کا ڈیپینڈ کر لیں، اس سے بہتر یہ ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں اور اللہ کے ذکر پر فوکس کریں گے تو یہ جو بھوک ہے، یہ جو کھانے کی بھوک ہے، یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ عادت ڈالنی چاہیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، یہ عادت، تاکہ جب کبھی دجال کا ظہور اگر ہمارے زمانے میں ہو جائے تو ہم بغیر کھانے کے صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ہمارے اندر موجود ہو اور وہ اس کو گزار سکیں۔ اچھا سر، جو ایک اور حدیث ہے جس میں سیریا، شام کی طرف جانے کا بھی حکم ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل اگر آپ شیئر کریں، مطلب یہ بھی اسی زمانے کے لیے کہا گیا؟ اصل میں شام کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، اور اس کو شام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب شام کی تباہی ہو جائے تو سمجھ لیں پوری دنیا کی تباہی ہے، پوری امت مسلمہ کی خرابی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ شام کی طرف چلے جائیں، کہیں خرابی کا ذکر ہے، کہیں شام کی طرف چلے جانے کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں شام کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک، بہرحال ایک قرب قیامت کے حوالے سے، اسی طرح وہ جو معاملہ ہے جب امام مہدی آئے ہوئے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا،
اس کا تعلق بھی دمشق کی جامع مسجد کے ساتھ ہے، وہ بھی شام میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں جب ہم شام اس دور کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے شام کی بات کرتے ہیں تو اس میں آج کا اردن بھی شامل ہے، اس میں فلسطین بھی شامل ہے، اس میں لبنان بھی شامل ہے، اس میں آج کا شام بھی شامل ہے۔ تو یہ سارا علاقہ مل کے ایک ملک شام کہلاتا، فلسطین بھی اس میں شامل ہے، یہ سارا مل کے جو ہے وہ ایک شام کہلاتا تھا۔ تو آج اگر اس شام کے علاقے کو دیکھیں تو بہرحال کوئی قرب قیامت جو واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں اس کا ایک جو سینٹر ہے وہ یہی بن رہا ہے۔ اور ہم بہت سارے حوالوں سے اگر دیکھ لیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی ایک جو ہمیں سینٹرلائزڈ پوائنٹ ہے وہ اس طرف بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ جو اس طرف جائیں یا اس سے دور بھاگیں، دونوں صورتوں میں مرکز وہ ہے اور وہاں کچھ ہو رہا ہوگا، اور وہ کیا ہو رہا ہوگا، کیا ہوگا واللہ عالم، لیکن اس کی طرف جانے کی بات ہو یا اس سے دور جانے کی بات ہو۔ آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو جتنا باغات اور جتنی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، جارڈن بڑا زرخیز ہے، اس کے اندر زیتون بہت ہے، فلسطین کی سرزمین کے اندر پھل بہت ہیں اور بہت بڑے بڑے باغات ہیں۔ تو یوں لگتا ہے پھر اسی طرح جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی بحیرہ طبریہ کا ذکر ہے، اور بحیرہ طبریہ بھی ان کے سنگم پہ واقع ہے، لبنان، شام، فلسطین اور اردن کے درمیان میں آپ کو ایک جو ہے وہ جہاں گولان کی پہاڑیاں ہیں اس کے ساتھ بحیرہ طبریہ نظر آتا ہے۔ بحیرہ طبریہ کا ذکر دجال کے حوالے سے بھی ہے، بحیرہ طبریہ کا ذکر یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی ہے۔ تو لہذا وہاں پہ حضرت امام مہدی جب ہوں گے تو وہاں جانا پڑے گا ان کے ساتھ معاون ہونے کے لیے، اور جب وہاں پہ خرابی ہوگی تو وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ لہذا یہ کسی ایک سچویشن میں ایک ہی طرح کے حکم نہیں ہیں، ڈیفرنٹ سچویشن کے اندر ڈیفرنٹ حکم ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، جیسے وہ آپ نے ابن سیاد کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ تمیم داری والی جو ایک روایت ہے وہ بھی موجود ہے، تو اس سے اکثر لوگوں کا یہ بھی ایک ماننا ہے کہ وہ شاید ابھی بھی کسی جزیرے پہ قید ہے، تو یہ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی لمبی عمر اس کی ہو؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے ابھی ایک سسٹم پورا بن رہا ہے پوری دنیا میں جو کہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ رابطے میں بھی ہو جو لوگ سسٹم بنا رہے ہیں ان کے ساتھ؟ بالکل ایسا ممکن ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو تمیم داری والی حدیث کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک سمندری جزیرے کی بات ہے، وہ سمندری مقام ہے کوئی، کیونکہ وہ لوگ ان کی کشتی جو ہے وہ رستہ بھول گئی تھی، اور مہینہ بھر ان کی کشتی ہواؤں کے رحم و کرم پر رہی، پھر جا کے کہیں وہ کسی جگہ پہ لگی، اور وہاں پہ جا کے ان کو جو جس شخص نے یا جس چیز نے رہنمائی کی دجال کے جکڑے ہوئے کمرے کی طرف، وہ بھی ایک بڑی ایک یعنی قابل غور چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو وہ جانور نما انسان یا انسان نما جانور تھا اور بہت بڑا تھا۔ اور اس کا نام انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو کہا جساسا، میرا نام جساسا۔ تو بہرحال وہ لے گیا اور وہاں جا کے دجال سے گفتگو ہوئی، اس نے جو 3 سوال پوچھے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے جب تمیم داری نے بتائے تو وہ سوال کنفرم بھی ہو گئے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ وہاں کے پھل درخت پھل دے رہے ہیں، بحیرہ طبریہ ابھی پانی ہے اس میں، تو یہ اس طرح کی جو نشانیاں اس نے پوچھی، تو جب وہ ختم ہوگی تو پھر میں نکلوں گا، پھر میں ظاہر ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے تھا تو وہ دجال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تصدیق فرما دی، گویا آپ نے اس کی تردید نہیں کی۔ جب آپ نے تردید نہیں کی تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا میں کہیں جکڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ اس کو جب عملی طور پر آپ دیکھتے ہیں اس وقت کی دنیا کی صورتحال میں، تو برمودا ٹرائی اینگل جو ہے ایک مسٹری ہے، ورڈ مسٹری ہے، بلکہ مسٹری بھی ہمیں 2 ایسی جگہیں ہیں سمندری مقامات جن کو آج بھی مسٹری کہا جاتا ہے، یعنی وہ دور جس میں ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم زمین پر پڑی ہوئی ایک سوئی کو بھی سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہیں، اس دور میں بھی 2 علاقے ایسے ہیں جن کو مسٹری کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہے۔ تو وہ ایک برمودا ٹرائی اینگل ہے جو امریکہ کے مشرق کی طرف ہے، اور ایک امریکہ کے مغرب کی طرف جو پیسفک اوشن کے اندر ایک جگہ ہے جس کو سٹینک ویوز کہا جاتا ہے، وہاں بھی ایک مسٹری ہے۔ یہ دونوں مسٹریز وہاں پہ موجود ہیں، ممکن ہے جو سٹینک ویوز ہیں وہاں پہ کہیں دجال موجود ہو، یا یہ جو برمودا ٹرائی اینگل کی مسٹری ہے اس کے اندر کہیں دجال موجود ہو، یا اس کو یہ بھی
इंटरप्रेट किया जा सकता है। देखिए मैंने ये सारी बात की, ये स्पेकुलेशंस हैं और ये इम्कानात हैं, इसका हम तायुन कुल्ली नहीं कर सकते, लेकिन ये भी इम्कान हो सकता है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शैतान है उसका तख्त पानी पर है, तो ये भी मुमकिन है कि जो स्टैनिक वेव्स हैं वहाँ के कहीं शैतान का तख्त हो, और दूसरी तरफ जो बरमुदा ट्रायंगल है जो वो भी इलाका एक पैर बना हुआ है जिसके अंदर ना कोई ऊपर से जहाज गुजर सकता है ना कोई नीचे से, और आप सैटेलाइट में भी देखें तो वहाँ आपको एक बिल्कुल जो है वो ब्लर की भी चीज़ें नज़र आती हैं। तो हो सकता है वहाँ पे दज्जाल हो, और दज्जाल जिस जगह जकड़ा हुआ था तबदीदारी ने जो जाके देखा वो इसी जगह पे हो, और अब उसको कवर किया गया है, कैमोफ्लेज किया गया है, और जो लोग दुनिया में इस दज्जाली तहजीब को प्रमोट कर रहे हैं ऐन मुमकिन है कि उनका उनके साथ राब्ता हो, और वो अपने उस राब्ते के साथ वहाँ से रहनुमाई भी ले रहे हों, दुनिया की मालूमात भी उसको दे रहे हों, और एक कनेक्शन हो। क्योंकि ये तो कुरान ने कहा है कि जो शयातीन है, शयातीन जिन्नो इंस, ये एक दूसरे को वही करते रहते हैं, एक दूसरे को इल्का करते रहते हैं, अपनी चीज़ें एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहते हैं, लिहाजा वो कम्युनिकेशन का बिल्कुल इम्कान मौजूद है। जो आपने कहा क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये दोनों तरफ से कम्युनिकेशन जारी हो, और ये समंदरी मकाम के हवाले से ये दो समंदरी मकाम बहरहाल दुनिया में मालूम, दुनिया में ये दो समंदरी मकाम हैं जिनको आज भी जो नो गो एरिया समझा जाता है। तो जब ये नो गो एरिया है और वर्ल्ड मिस्ट्री है तो उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वल्लाहु आलम। और इसी तरह से एक बात जो मैंने अर्ज किया कि हदीस में आता है कि वो जानवर जो कनेक्शन का काम कर रहा था, जानवर नुमा इंसान या इंसान नुमा जानवर, जिसने अपना नाम जस्सासा बताया था, इसको आप दुनिया की जासूसी के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो तजस्सुस और जासूसी, अब दुनिया में जितना बड़ा जासूसी और सर्विलियंस का निज़ाम है, ये सारा का सारा ये उन्हीं हलकों का पैदा किया हुआ है जिनके इम्कानात है कि दज्जाल के साथ उनका राब्ता हो। और दुनिया में एक ये अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा के अंदर भी एक बात इरशाद फरमाई है, सम्माऊन लिल कज़िब, एक बात आपने यहूदियों की खुसूसियत के तौर पर बताई है, अक्कालून लिस्सुह्त सम्माऊन लिल कज़िब, ये परले दर्जे के हराम खोर हैं, हराम खाते हैं। अक्कालून लिस्सुह्त, बहुत ज्यादा हराम खाने वाले, ये मुबारक का सीखा है। और सम्माऊन लिल कज़िब, और झूठ के बहुत ज्यादा सुनने वाले। अब ये जो झूठ के बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, इसकी एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि झूठ को सुनते हैं, एक ये है कि झूठ के लिए सुनते हैं। लिल कज़िब दोनों तरह इसका मफहूम हो सकता है, झूठ को सुनते हैं या झूठ के लिए सुनते हैं। लिहाजा झूठ के लिए जो सुनते हैं और जाके पिछले लोगों को बताते हैं, ये कुरान ने ये भी बताया, इसका मतलब ये कि ये जो झूठ के लिए सुनने का जो निज़ाम है वो हो सकता है जसासा के साथ कनेक्टेड हो, और पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन का और सर्विलियंस का निज़ाम है, और आज मोबाइल फ़ोन हम अपने पास रख के कोई चीज़ हमारी महफूज नहीं है, हम पूरी दुनिया में हर वक्त जांचे जा रहे हैं, और ये जो बहुत ज़्यादा पोलिसिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा सर्विलियंस हो रही है, ये एक बहुत बड़ा फितना है। बल्कि एक हदीस के अंदर तो आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 6 बातें आने से पहले पहले अमल कर लो। वो जो 6 बातें हो जाएंगी तो उसके बाद अमल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो 6 बातें आपने फरमाई, उसमें एक बात आपने फरमाई कसरत शुर, ये जो पुलिसिंग की जो कसरत है, बहुत ज्यादा आपकी निगरानी हो रही हो, सर्विलेंस हो रही हो, और आप किसी जगह भी महफूज ना हो, तो उस वक्त भी आमाल करने मुश्किल हो जाएंगे। तो गोया उसके आने से पहले पहले बाकी चीज़ें भी उसके अंदर बहुत रेलेवेंट हैं, और हमें लगता है कि शायद आज की दुनिया में वो चीज़ें जो 5 चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई, लेकिन उसमें एक बात जो इस हमारे आज के मौजू से ताल्लुक़ रखती है, तो ये जसासा, सम्माऊन लिल कज़िब और कसरत शुर, इन सारी चीज़ों को मिलाएं तो ये जदीद निज़ाम है जासूसी का। लगता ये है कि इसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जाके दज्जाल के साथ मिलता होगा, वल्लाहु आलम। अच्छा सर, तो ये इसके साथ ही जैसे हम यादूत मादूत की बात करते हैं तो उसमें भी जहन में बहुत सारे शकूक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समझ में नहीं आ रही होती। और इस वक्त जैसे आपके भी इल्म में यकीनन होगा ये कि इस वक्त बहुत सारे लोग उसको यादूत मादूत को एलियंस से भी तशबीह दे रहे हैं कि शायद वो इस ज़मीन के होंगे ही नहीं बल्कि कहीं और से आएंगे। तो क्या इस तरह का भी इम्कान मौजूद है?
دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اس کا خلاصہ تو یہ ہے کہ وہ قرب قیامت ظہور پذیر ہوں گے۔ کیسے ظہور پذیر ہوں گے؟ دیوار میں سوراخ کریں گے، دیوار میں سے نکلیں گے۔ دیوار کون سی ہے؟ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، جو قرآن نے بتایا ہے کہ یاجوج ماجوج کے درمیان جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے جو بہت تنگ تھے کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں، تو انہوں نے اس پر وہاں پہ ایک بہت شاندار قسم کی دیوار بنا دی، اور اس کی دیوار کی ڈسکرپشن بھی قرآن نے بتا دی ہے کہ وہ انتہا درجے کی پختہ انہوں نے لوہے کے پھٹے رکھ کے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پارا ڈالا گیا، تانبا، اور اس کو پگھلا کر ڈالا گیا، اور اس طرح کی دیوار بن گئی۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کو نہ چڑھ سکیں گے اس کے اوپر، اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکیں گے، البتہ جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا۔ اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ یاجوج ماجوج یہاں ہے، اس زمین پر ہے، اور اس لیے ہم تیار نہیں کہ ہماری اپنی عقل جو ہے وہ اس کے مطابق سمجھ نہیں سکتی کہ اس دنیا پہ اور اسی زمین پر ایک ایسی کوئی مخلوق موجود ہو، اور درمیان میں اس کے ایسا کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہو کہ وہ آ کے باقی انسانوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتی، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ہے وہ بات۔ اب دیکھیں جیسے جنت اور جہنم اللہ نے پیدا کر دی ہوئی ہے، اور پیدا کر کے کہاں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو یاجوج ماجوج کو جب دیوار کے پیچھے چن دیا گیا اور ان کو لوگوں کو اس کے فتنے سے بچا لیا گیا، اور وہ قرب قیامت ظہور پذیر ہوں گے، تو عین ممکن ہے کہ وہ یہیں اسی دنیا میں موجود ہو، لیکن اس کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھا گیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھے؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ اور اگر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ادھر کہیں سے ہی اللہ کے وعدہ پورا ہونے پر نکل آئے، ہم حیران ہو جائیں یہ تو ہمارے ہی پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے اور اس طرح کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ وہ تو جب نکلیں گے، ظہور ان کا ہوگا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے نکل آئے۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اور قرآن کی بتائی ہوئی باتیں ان پر یقین کریں، اور ان کو حرف بحرف درست سمجھتے ہوئے، البتہ اس کی کوئی انٹرپریشن اور کوئی ممکن ہو تو وہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ان کا انکار کیا جا سکے، یہ ممکن نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، لاسٹ کوشچن جو ایک مطلب سن رہی ہوتی ہوں باتیں تو میرے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، یہ کہ جہاں وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی میں بہت سن رہی ہوں کہ 7 زمینوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جیسی ہی مخلوق بنائی ہوگی، تو اس کے حوالے سے مطلب سر ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ تھوڑا اگر اس کی اب ہمیں تفصیل بتا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ لیکن وہ 7 زمینیں کہاں ہیں، یہ اس کی سائنٹیفک ڈسکرپشن اور اس کی انٹرپریشن کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مریخ کے اوپر زندگی ممکن ہے یا کسی اور سیارے کے اوپر زندگی ہے، ہو سکتا ہے یہ 7 سیارے ہیں، یہ بالکل ممکن ہے۔ 7 زمینوں کا مطلب 7 سیارے ہوں، یہ بالکل ممکن ہے، وہاں پہ زندگی ہو، اور انسان کبھی کسی ایسے سیارے پہ پہنچے کہ پتہ چلے کہ جناب وہاں بھی زندگی تھی، تو وہاں پہ اسی طرح کی ایک مخلوق جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ لیکن 7 زمینوں کا جہاں تذکرہ ہے، لیکن ہر زمین کی مخلوق کا ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ 7 زمینیں بنائیں، یہ نہیں فرمایا کہ 7 زمینوں کے اوپر اس طرح کی مخلوق ہے۔ ہو تو سکتا ہے کہ مخلوق ہو، لیکن وہاں کہیں بھی ذکر نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان 7 زمینوں پہ اوپر اسی طرح کی مخلوق ہے، ایسا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن تذکرہ ایسا کوئی نہیں۔ اگر تو ایسا ذکر ہو جاتا کہ اسی طرح کی مخلوق ان 7 زمینوں کے اوپر بھی ہے، تو پھر تو اس کے اوپر یقین کرنا اور ایمان لانا فرض ہوتا۔ لیکن چونکہ ایسی بات ذکر نہیں ہے، بس 7 زمینوں کا وجود ہے، تو 7 زمینوں سے مراد 7 سیارے ہو سکتے ہیں، اسی طرح کی زمینیں ہو سکتی ہیں۔ ایسی زمین ہو، ایسی سرزمین بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے جہاں پر زندگی ممکن ہو، یعنی وہاں پہ لوگ تو نہ ہوں، لیکن اگر انسان وہاں پہ پہنچ جائیں تو وہاں پہ زندگی ممکن ہو۔ جیسا کہ بہت سارے سائنسدان کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مریخ کے اوپر جا کے جو ہے وہ بستی بسائی جائے اور وہاں جا کے انسان جو ہے زندگی گزارے،
تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی 7 زمینیں ایسی فیوریبل کنڈیشن رکھنے والی ہوں جہاں انسانوں کی زندگی ممکن ہو، اور اس سے 7 زمینوں سے مراد ایسی ہی 7 سیاروں کی جگہ ہو، واللہ اعلم۔ صحیح سر، تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ، کافی سارے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بہت سارے سوال کیے، لیکن ایک سوال میرے خیال میں کرنا چاہیے تھا، تو وہ میں خود ہی سوال کر دیتا ہوں اور خود ہی جواب دے دیتا ہوں۔ بالکل بالکل سر۔ اصل بات یہ ہے کہ دجال جب ظاہر ہو جائے تو اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ بالکل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب بہت خوفزدہ ہوتے تھے، کیونکہ یہ بات ہی اس طرح خوفزدہ ہونے والی ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ، آپ اندازہ تو کریں کہ جب آج کل ہی جو ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ بھی کس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز کو وہ پکڑ لیتی ہے، اور اب یہ تک ممکن ہو گیا ہے، ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہم سنتے ہیں، اور یہ تک ممکن ہو گیا ہے کہ آواز بھی میری ہو، گفتگو بھی میری ہو، تصویر بھی میری ہو، لیکن میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میری نظریے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی، اور وہ باتیں ایسی ہو رہی ہوں، یہ بالکل ممکن ہے۔ تو اندازہ تو کیجئے کس قدر فتنے کی بات ہے کہ ہماری ہی گفتگو سنائی جا رہی ہو لیکن وہ گفتگو اصل میں ہماری نہ ہو، تو یہ بالکل ممکن ہو گیا ہے، اور یہ اس طرح سے روز آپ کو ویڈیوز اور آڈیوز آپ دیکھتے ہیں کہ آتی ہیں، تو یہ کس قدر خوفناک چیز ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ میرے منہ سے کوئی بات یہ کہلوائی جا رہی ہو کسی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے تحت کہ جناب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بندگی نہ کرو، دجال کی بات مان لو، فلاں کر لو، نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو ایسے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ، لہٰذا اس فتنے سے بچنے کے لیے جب صحابہ کرام خوف زدہ ہوتے تھے تو وہ پوچھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے کیسے بچنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے اگر آ گیا تو میں نمٹ لوں گا اس سے خود، اور اگر میرے ہوتے ہوئے نہ آیا، میرے بعد آیا، تو تم میں سے ہر شخص خود ذمہ دار ہے، آپ نے خود لڑنا ہے۔ تو کیسے لڑیں گے، کیا چیز ہوگی، اس پر آپ نے فرمایا کہ ایک بات، چند باتیں آپ نے فرمائی، اس میں ایک بات جس پر میں اس وقت فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف جو شخص پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو شخص پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ اب پہلی 10 آیات جو ہیں اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ صرف پڑھنا تو نہیں ہے، قرآن تو رہنمائی ہے، لہٰذا 10 آیات کہاں ختم ہوتی ہیں، وہ ایک تو اوورال پوری صورت میں جو چیز ہمیں رہنمائی کے طور پر اور پالیسی کے طور پر ملتی ہے وہ یہ کہ ایمان محفوظ کرنا ہے، اور جس بھی قیمت پر ایمان محفوظ ہوتا ہے آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایمان محفوظ کریں گے، یہ پالیسی اس سے اخذ ہوتی ہے۔ اور پھر پہلی 10 آیات جہاں پہ مکمل ہو رہی ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا، یہ کہا کہ کیا تم نے سمجھا ہے اصحاب کہف اور وہ جو تختی والے یا رقیم بستی والے لوگ تھے وہ صرف ہماری ایک نشانی تھی، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ وہ نشانی تھی؟ وہ یہ سوال یہ بتاتا ہے کہ وہ صرف نشانی نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت عملی تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح سے جس طرح وہ لوگ غار میں چلے گئے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے، تمہیں بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جانا پڑے گا۔ اب اس دور میں اس طرح کا کوئی فزیکل غار ممکن نہیں ہے کہ ہم سارے نکلیں اور کسی غار میں چلے جائیں اور اپنا ایمان بچا لیں، یہ پاسبل نہیں ہے، لہذا آج کے دور میں ایک ورچوئل غار بنانا پڑے گا، ایک ایسا غار بنانا پڑے گا، ایک ورچوئل کمیونٹی ترتیب دینی پڑے گی کہ میرا آپ کا تعلق ایمان کا تعلق ہو۔ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہے، دوسرا شخص چاہے ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہے، ہر شخص کا تعلق ایمان کے ساتھ، ہمارے رشتے ایمان کی بنیاد پر ہوں، ہماری گفتگو ایمان کی بنیاد پر، ہمارے تعلقات ایمان کی بنیاد پر ہوں۔ میرے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ہم تو فروٹ اور سبزی بھی اس شخص سے لیتے ہیں جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو کہ چلو کم از کم ایمان کی کوئی نشانی تو ہے۔ تو آپ ایمان کی بنیاد پر جب سارے تعلقات استوار کر لیں گے تو یہ ایک ایمان کی بنیاد پر ورچوئل کمیونٹی بنے گی۔ یہ وہ کمیونٹی ایک بار ہوگا کہ جو جن کا ایمان محفوظ ہوگا، جنہوں نے ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی ترتیب دی ہوگی، تو انشاءاللہ یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم آج کے بعد، آج سے پہلے جو کچھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس سے معافی مانگ لیں، تو آج کے بعد ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ہر عمل کی بنیاد ایمان کی بنیاد پر کریں، ہر عمل کی بنیاد ایمان پر رکھیں، اور جب ہم انفرادی اور اجتماعی پالیسیاں
ایمان کی بنیاد پر بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ پالیسیاں ہمیں ایک ایسی کمیونٹی عطا کر دیں گی، اس کی وجہ سے ہمیں ایک ایسی کمیونٹی مل جائے گی کہ ہم محفوظ رہیں گے دجال کے فتنے سے اور دیگر فتنوں سے۔ انشاءاللہ ایمان ہی محفوظ کرتا ہے۔ صحیح سر، بہت زبردست، اور اچھا کہ آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا، کیونکہ میرے ذہن میں بیچ میں تھا لیکن پھر میں یاجوج ماجوج پہ آ گئی تو میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ اچھا، جو میں نے سر حکومتی سطح پہ بھی جو ایک بات آپ سے کی تھی اس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کیس کہ اگر ہماری حکومت کر لیتی ہے کسی سے کو معاہدہ، تو اس وقت جو ہو رہے ہیں آج کل، تو اس وقت بحیثیت مطلب ہم لوگوں کے انفرادی طور پہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہوں گے؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی پاسبلٹی ہوگی؟ یہ تو ایک بات تو کلیئر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی ایک شخص، ہر شخص اتنا ہی اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے جتنی اس کے پاس استطاعت ہے۔ جس چیز کی ہمارے پاس استطاعت نہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ حکومت ذمہ دار ہے، اگر وہ غلط کرتی ہے تو حکومت ذمہ دار ہے، ہم غلط نہیں ہیں۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو میں نے پہلے ذکر کی کہ لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا کافی ہوگا، اس کی ایک انٹرپریٹیشن تو وہ ہے جو میں نے کہہ دی کہ آپ ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کی پریکٹیکل انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ چاہے حکومتیں آپ معاہدے کر رہی ہوں اور چاہے سارے وسائل دجال کے ہاتھ میں ہوں اور وہ آپ کو بالکل نہ دے رہا ہو، اس ماحول میں بھی اگر آپ کلمہ کی بنیاد پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، الحمدللہ اللہ اکبر کی بنیاد، یعنی اللہ کی کبریائی کی بنیاد پر اگر آپ وسائل کی تلاش کریں گے اور اپنی پالیسی، داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، اپنی خوراک حاصل کرنے کی پالیسی، اپنے خارجی معاہدوں کی پالیسی، آپ ساری پالیسیاں اگر اس بنیاد پر بنائیں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عطا کرے گا، یہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ یعنی پریکٹیکلی آپ کو اس بنیاد پر حاصل کی ہوئی خوراک وہ زیادہ بہتر ہوگی اور وہ آپ کو کافی ہوگی، بجائے اس کے کہ اس خوراک کے جو آپ کو بظاہر بہت بڑے بڑے وسائل سامنے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، جس کے ساتھ چاہے حکومت معاہدہ کر رہی ہو چاہے کوئی معاہدہ کر رہا ہو۔ لہٰذا اس کو واپس اسی طرف آپ کو لانا پڑے گا کہ ایمان کی بنیاد پر حاصل کی ہوئی کوئی بھی رقم، کوئی بھی مال، کوئی بھی دولت، کوئی بھی خوراک کا کوئی بھی صورت وہ آپ حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ کافی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے پریکٹیکلی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس بنیاد پر اپنی سٹرگل کر رہے ہوں گے، ان کی ایفرٹ کو اللہ تعالیٰ برابر کرے گا اور ان سے جو حاصل ہوں گے، جو بھی حاصل ہوں گے وہ سب کو کافی ہوں گے۔ جو اس وقت ایمان کی کمیونٹی کے اندر رہ رہے ہوں گے، ایمان کے غار کے اندر رہ رہے ہوں گے، ان کو یہ کافی ہوں گے، اگرچہ وہ بڑے وسائل کی طرف نہ جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی پریکٹیکل اس کے اندر ایک امکان موجود ہے اور یہ انٹرپریٹیشن اس کی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی بنیاد پر جو بننے والی پالیسیاں ہیں وہ بھی کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیں گی، یہ ہے اس کا مطلب۔ بہت خوب سر، بہت زبردست۔ اور یہ میں نے ورچوئل کمیونٹی کی پہلی دفعہ بات سنی اور مجھے مطلب یہ سن کے کافی مطلب ایک الگ سی فیل بھی آئی ہے۔ اور مجھے یہ بھی میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی جیسے اب ٹیکنالوجی کی بات کریں، اس وقت یوٹیوب اور سارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بھی الحمدللہ مطلب اس وقت دین کا کام بھی بہت اچھی طریقے سے ہو رہا ہے اور بڑے سارے لوگ فالو بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اپنا جو ایک طرح کا وہ ورچولی بھی اپنا ہلکا احباب سوشل میڈیا پہ کچھ بھی یوز کریں، کیونکہ ٹیکنالوجی سے دور تو نہیں رہ سکتے، تو اگر ایسے ہی لوگوں سے جڑے رہیں گے، آپ جیسے لوگوں سے جڑے رہیں گے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ کرنے کی کچھ نہ کچھ تو تدبیر ضرور مطلب ہم لوگ اپنے طور پہ کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ سر، آپ سے بات کرنے کی بڑی خواہش تھی اور مطلب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی یہ خواہش میری۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سر میں چاہوں گی کہ آئندہ بھی آپ ہمیں تھوڑا بہت ضرور وقت دیجیے گا، اور ویسے ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے جو لیکچرز ہیں اور اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے، اسی طرح آپ کے علم میں اور اضافہ کرے اور ہمیں آپ سے سیکھنے کی سعادت عطا کرے۔ آمین سر، تھینک یو۔